नगमा ने दस्ती शीशे पर पास रखी दादी की छड़ी मार दी। कांच हल्की सी छन की आवाज से किरची किरची हो गया। छोटा सा दस्ती शीशा जिसे उसने 10 रुपए में बाहर ठेले वाले से खरीदा था, मगर बात बहुत बड़ी करता था। नगमा ने दोनों घुटनों के गिर्द अपने बाजू कसे और घुटनों में मुंह छुपा लिया। घने सियाह बाल इसकी पुश्त पर बिखरे पड़े थे। कुछ देर बाद अम्मी इधर आई। नगमा को ऐसे बैठे देखा, सामने ही टूटा हुआ आईना। नगमा, बाल लपेट ले, मगरिब होने वाली है, देख झपटा नजर ना हो जाए। नगमा ने सर उठाकर माँ को देखा। ये माँ भी ना क्या चीज होती हैं। अपने वजूद से पैदा होने वाले बच्चे को इतनी बददियानत झूठी निगाहों से क्यों देखती हैं। भला वो काली कलूटी, कोताह कद, मोटी भद्दी सी नगमा इसे नजर लग सकती है। ले देकर अल्लाह ने बालों पर खुसूसी तवज्जो फरमा दी तो उन्हें ये माँ हर वक्त तेल चिपड़कर नई नई तरकीबों से छुपाने में लगी रहती हैं। ये शीशा कैसे टूट गया? अम्मी ने झुककर टूटा दस्ती आईना उठाया। हर चीज को जवाल है, एंड सबका होता है। आज इसका भी हो गया, बेध्यानी से टूट गया। वैसे कुछ चीजें तो तब भी टूट जाती हैं, चाहे उन्हें कितना भी ध्यान दो। नगमा ने माँ को जवाब दिया। खाला नौरोजी की बेटी सलवा, आहा कैसी मक्खन मलाई सी, 16 बरस की हुई नहीं कि रिश्ते पक्के आम की तरह धड़ाधड़ खाला नौरोजी के दरवाजे पर टपक रहे थे। 18वीं में लगते ही सलवा शादी होकर अपने पढ़े लिखे मियाँ के साथ उसकी नौकरी पर लखनऊ चली गई। अब तो शादी हुए भी 4 साल हो गए हैं, 2 बच्चों की माँ है। और एक वो थी काली कुलूटी नगमा, 22वें बरस में भी कोई पूछने को तैयार न था, बस पढ़े ही जा रही थी। हालांकि उसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। इसे किताबों से चिढ़ होती थी। इसका दिल तो चाहता था कोई बेहद पुरकशिश जाज़िब नज़र मर्दाना हुस्न का मालिक उससे कहे, चलो चांद के उस पार चलते हैं, और वो खुशी खुशी उसके साथ सितारों पर कमंदे डालने चली जाए। अम्मी को पता नहीं कहाँ से ये पता चल गया था कि अगर लड़की के पास हुस्न न हो तो फिर काबिलियत हो। बिल्कुल बेपढ़ी ने ये नुक्ता कौन सी किताब से सीखा था। अम्मी को क्या पता ख्वाबों की क्या कीमत होती है। खुद ऐसी दूध जैसी गोरी चिट्टी 16वीं साल में अब्बा जैसे ऊंचे कद काठी वाले जवान गबरू से ब्याह कर आ गई। नगमा अम्मी की पढ़ाई वाली टिप्स पर किलसकर अक्सर सोचती थी। सारे बच्चे माँ बाप पर गए, एक नगमा ही थी जिसे अपनी परदादी पर जाना था। अम्मी और दादी बताती थी परदादी बिल्कुल नगमा जैसी थी, और ये बात नगमा को सख्त बुरी लगती। दिल ही दिल में परदादा को कोस डालती जिन्होंने ऐसी काली औरत से शादी करके अपनी परपोती का बेड़ा गर्क कर दिया। लो भला इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी। अम्मी के बच्चे भी तो पूरे 8 हुए थे और अल्लाह मियाँ ने आखिरी नंबर पर बहुत बेदिली से उसे तैयार किया था। अल्लाह मियाँ जी को लगा होगा एक परदादी पर भी बच्चा तैयार कर दूं। बेचारी नगमा की परदादी की रूह खुश हो जाएगी, क्योंकि बकौल दादी उनका बड़ा पोता अब्दुल रहीम तो बिल्कुल अपने अब्बा पर गया था। दूसरी तीसरे नंबर की दोनों पोतियां दादी पर, चौथा पांचवा पोता अपने जन्नत मकी दादा पर, छठे नंबर के पोता पोती एक माँ पर और एक परदादा पर। बस एक नगमा बची थी और परदादी तो सो नगमा परदादी पर चली गई। अब्बा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मगर वो मंडी के बड़े व्यापारी थे। माली हालात बहुत अच्छे थे। घर भी बहुत कुशादा था, मगर उसमें हर जगह इंसान ही इंसान थे। फिर बड़े भाई की शादी हुई और बड़ी बहनों की, और भाभी के आने से तो घर में इंसानों पे इंसाफा होने लगा। बड़ी भाभी ने तो लगता है सास को हराने की ठान ली थी। 5 साल में 3.5 बच्चे मौजूद थे। बहनों की शादियां हुई तो वो भी हर तीसरे दिन अपने मियाँ और नंदों के साथ मैके में मौजूद होती। ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयाकून। ये शेर इस घर पर बिल्कुल सही साबित होता था। बड़े बहन भाइयों की शादी क्या हुई थी, नई नस्ल की पूरी टीम तैयार हो चुकी थी। अब तो नगमा 25वें बरस में लग गई थी। सारे बड़े शादी से फारिग हो चुके थे, लेकिन फिर भी नगमा का नंबर नहीं आ पा रहा था। नगमा को जितनी पढ़ने से चिढ़ थी इतना ही पढ़ना पड़ा, और अब उसे पढ़ाना पड़ रहा था। घर से कुछ घंटों के लिए बाहर चली जाती थी तो जहनी सुकून मिल जाता था। मासूम बच्चों को पढ़ाने में दिल दिमाग कुछ देर को हल्के फुल्के से हो जाते। घर में दाखिल होते ही इंसानी भीड़ और उनके मसाइल, और उन सब के बीच सबसे बड़ा मसला कम सूरत नगमा की शादी। अब तो नगमा पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गई थी, तो अम्मी के हिसाब से और भी अच्छा रिश्ता मिलना चाहिए था। और आज जैसे उतरती शाम में दस्ती शीशे पर नगमा की निगाह गई। सांवला चेहरा और भी काला लग रहा था। उसने आज शीशा ही तोड़ दिया। हाय, ये लड़कियां पता नहीं कैसे लड़कों से चक्कर चला लेती हैं। प्यार, मोहब्बत, आशिकी और फिर शादी। नगमा से तो ये गुत्थी ही नहीं सुलझती थी कि लड़कियां उन सब चीज़ों की शुरुआत करती कैसे हैं।
اسے تو کبھی کوئی ایسا بیوقوف انسان ملا ہی نہیں جو اس کی باتوں میں آ کر 2 منٹ اس سے بات بھی کر لیتا ہو۔ امی نے اب سرنڈر کر دیا تھا اور جو رشتہ انہوں نے نغمہ کے لیے قبول کر لیا وہ نغمہ کو ہرگز قبول نہیں تھا۔ 2 بچوں کا باپ، نہ پڑھا لکھا نہ شکل صورت، ہرگز نہیں۔ اس کی زندگی اس کے لیے خود بوجھ بنی ہوئی تھی، مگر اتنی بھی نہیں۔ نغمہ نے صاف انکار کر دیا۔ گھر میں اس کی بدصورتی اور اس کی بد دماغی پر اب کھلے عام بحث و مباحثہ ہونے لگا تھا۔ نذرانہ بھابی نے زور لگا کر اپنے میکے کے پڑوس سے رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ 10ویں فیل، چھوٹا قد، ٹانگ میں چوٹ لگ گئی تھی کبھی بچپن میں، اب لنگڑا کر چلتا تھا۔ نغمہ نے صاف انکار کر دیا۔ بوڑھی امی کو تو نغمہ کی فکر نے اور بھی بوڑھا کر دیا۔ چھوٹی زوبی نے اپنے گھر میں اپنی سالگرہ پر اپنی پسندیدہ ٹیچر کو مدعو کیا تھا۔ فرزانہ میڈم جانے کو تیار تھی، اس لیے ناچار نغمہ کو بھی جانا پڑا۔ اچھا خوشحال گھرانہ تھا، سالگرہ کا پروگرام بھی اچھا تھا، مگر سب کے کھلے کھلے چہرے اور زرق برق لباس میں نغمہ خود کو بہت نروس محسوس کر رہی تھی۔ زوبی اور اس کے ماں باپ بہت عزت دے رہے تھے دونوں استانیوں کو۔ فرزانہ میڈم تو اتنی خوش تھی کہ وہ تو یہ بھی بھول گئیں کہ وہ اپنی شاگرد کے گھر آئی ہوئی ہیں، اور اٹھ کر مہمانوں کے بیچ وہ ہنسی مذاق خوش گپیوں میں جا لگیں، جبکہ نغمہ تنہا ہونے کے باعث اور بھی شرمندہ سی ہو گئی۔ تبھی ایک باوقار بوڑھی خاتون اس کے قریب خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کون ہو بیٹی؟ جی زوبی کی استانی۔ اچھا ماشاءاللہ، کہاں تک پڑھی ہو؟ نغمہ نے بتایا تو بہت خوش ہوئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی ادھر ادھر کی باتوں میں جب خالہ کے پاس ایک مرد آ رکا۔ میرے خیال سے امی گھر چلیں؟ ہاں ہاں بالکل بیٹے، ان سے ملو، یہ نغمہ ہے زوبی کی استانی، بڑی قابل ہے، ان سے بات کر کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس مرد نے نظر بھر کر نغمہ کو دیکھا اور سلام کیا۔ نغمہ نے بھی بغور جائزہ لیا، اور یہ کمبخت دل اوقات سے بڑھ کر ہی مانگتا ہے۔ کیسا صاف ستھرے چہرے پر سیاہ داڑھی والا وہ درمیانے قد کا جاذب نظر مرد، ہائے کاش یہ نگاہیں اوقات میں رہ کر خواب دیکھا کریں تو کتنا اچھا ہو۔ وہ اچھا سا مرد اب اس سے بہت ادب سے اس کی تعلیمی لیاقت پوچھ رہا تھا، اور ساتھ ہی سر ہلا کر تبسم بھی فرما رہا تھا۔ خاتون اٹھی اور چلتے ہوئے اس کے بغل گیر ہو گئی۔ وہ خوش رنگ منظر بس کچھ دیر کا مہمان تھا۔ نغمہ گھر واپس آ گئی۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ بیت گیا تھا، زندگی کی وہی مصروفیات تھی۔ نغمہ اس زندگی سے اتنی اوب گئی تھی، اس کا بس نہیں چلتا تھا۔ ان ساری کتابوں کو باہر کباڑ والے کے ٹھیلے میں جا کر ڈال دے اور بدلے میں چند روپے لے آئے۔ کتابیں اور اس کی عمر دونوں ہی بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ اب تو گھر والوں نے اس کے رشتے ڈھونڈنے بھی بند کر دیے تھے۔ 28ویں برس میں لگ گئی تھی۔ ہائے اللہ، 2 سال بعد تو شادی کی ایکسپائری ڈیٹ بھی آ جائے گی۔ بھلا 30 کی دلہن بنی کیسی لگوں گی؟ میرے اللہ، مجھے جیسا بنایا کوئی شکوہ نہیں، مگر تو اسے بھیج دے میرے لیے جو مجھے اچھا لگے۔ میں اپنی کم صورتی سے تنگ آ چکی ہوں، مزید کم صورتی افورڈ نہیں کر سکتی۔ کہیں ایسا نہ ہو آئینے کی طرح شوہر کا منہ بھی توڑ دوں۔ اف توبہ! امی اسے بازو سے پکڑ کر زور زور سے ہلا رہی تھی۔ ہائے امی، کیا ہو گیا؟ گھنٹہ بھر بھی نہیں ہوا سوئے ہوئے، چھٹی والے دن تو آرام کرنے دیا کریں۔ نغمہ نے منہ بنایا۔ جلدی سے اٹھ کر 6 سے تیار ہو جاؤ، تمہارے اسکول کی ایک لڑکی زوبی آئی ہے۔ اوہ اچھا! نغمہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا اور اپنے کپڑے درست کر کے دوپٹہ کاندھوں پر ڈال لیا۔ بھلا تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، بچی ہی تو ہے۔ اف لڑکی، ساتھ میں اس کی ماں اور کوئی بوڑھی خاتون بھی ہے، تمہارے رشتے کے لیے آئی ہیں، اپنے بیٹے کے لیے۔ امی کے پرانے مگر گورے چٹے چہرے پر کتنی تیز روشنی چمک رہی تھی۔ نغمہ الجھتی ہوئی واش روم میں گئی، پھر کپڑے چینج کر کے ہلکی پھلکی تیار ہو کر 15 منٹ بعد ڈرائنگ روم میں جا پہنچی، اور سامنے اس دن والی خاتون کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، مگر کچھ ظاہر نہیں کیا، اور سلام کرتی خاتون کے اشارے پر ان کے برابر صوفے پر جا بیٹھی۔ پتہ نہیں وہ خاتون کیا کیا کہہ رہی تھی، وہ تو سماعت سے محروم ہو چکی تھی۔ اس ایک جملے کو سننے کے بعد کہ اس دن زوبی کے برتھ ڈے میں ہم ماں بیٹوں کو ایک ساتھ ہی آپ کی بیٹی نغمہ پسند آ گئی۔ ہائے میرے خدا، وہ بھی بھلا پسند آنے والی چیز تھی۔ خاتون نے اپنے گورے ہاتھوں سے اپنی انگوٹھی اتاری، نغمہ کے سامنے ہاتھ پہ پہنا دی۔ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، نغمہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور اسی حیرت اور ناسمجھی کے عالم میں 1 مہینے بعد نغمہ پارلر والی کی خصوصی محنت سے خوبصورت دلہن بن کر اس مرد کی منکوہا بن کر اس کے گھر میں جا بیٹھی جسے دیکھ کر آنکھوں نے کہا تھا کہ ہائے اللہ، اتنا شفاف چہرہ۔ اور وہ وجیح مرد کہہ رہا تھا، آپ بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، آپ کی قابلیت، آپ کے بولنے کا انداز مجھے تو مبہوت ہی کر گیا تھا۔ ہائے توبہ، یہ کیا کہہ گیا؟ یقیناً یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں تو قابل حسین لڑکیوں کی ڈار کی ڈار ہوتی ہے۔ مجھ میں کچھ زائد کتابیں پڑھ کر کون سی قابلیت کے نگینے جڑ گئے۔ اس نے بے یقین نگاہوں سے اس مسحور کن مرد کو دیکھا۔ نغمہ، یہ جو زندگی ہے نا، سب کو سبق سکھاتی ہے، مجھے، تمہیں، اسے، اسے، مگر سیکھتا تو کوئی ہے نا۔
اس نے نغمہ کی بے یقین نگاہوں کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میری زندگی میں بھی ایک بے حد حسین لڑکی تھی جسے میں اپنے گھر اپنی بیوی بنا کر لایا تھا۔ یقین مانو میں بہت حسن پرست تھا، عورت کا تصور میری نگاہ میں ظاہری حسن کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، یا پھر یہ سمجھ لو میں نے اپنے ارد گرد حسن اور شرافت کو ایک جگہ ہی مکمل دیکھا تھا۔ بنا سوچے سمجھے اس کے ظاہری سراپے میں ڈوب کر شادی کی تھی، مگر وہ شادی کے 2 سال میں یاد کرتا ہوں تو اب بھی کانپ اٹھتا ہوں۔ وہ سائیکو تھی، پاگل تھی، جھکی تھی، چالاک تھی، مکار تھی یا بے رحم ظالم تھی، میں آج تک سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس نے مجھے مالی، ذہنی، گھریلو، ازدواجی ہر طرح کی اس قدر تکلیف دی کہ اس وقت بھی بتاتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ 1,00,000 2,00,000 روپے کا خرچہ یا ہیر پھیر اس کے لیے بہت عام سی بات ہوتی تھی۔ اسے اٹھ کر پانی پینا پسند نہیں تھا۔ اسے میری ماں اور رشتہ داروں سے سخت نفرت تھی۔ اسے میرے آنے جانے اور فون کرنے پر اس قدر شک تھا کہ وہ باقاعدہ مجھ سے ہر روز جنگ کرتی، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے وہ اپنے تیز ناخنوں سے مجھے نوچنے لگتی، میرے بال کھینچتی۔ میں بدلے میں اگر ہاتھ سختی سے ہٹا بھی دیتا تو وہ ہذیانی انداز میں چیخ مارتی کہ محلے والے سمجھتے میں اسے مار رہا ہوں۔ وہ میری ضرورت کی چیزیں ادھر ادھر چھپا دیتی۔ اسے گھر کا کھانا سخت ناپسند تھا۔ اسے بہت شور کے ساتھ میوزک پہ ڈانس کرنا پسند تھا، اور جب اسے لگتا کہ وہ مجھے بے حد ستا چکی ہے تو رات رات بھر مجھے سونے نہیں دیتی، مجھ سے سوری بولتی رہتی۔ میں اگر سو جاتا اور اسے نیند نہیں آتی تو وہ مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیا کرتی تھی۔ میں اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے دھمکیاں دیتی، پولیس کی اور خاص کر میری بوڑھی ماں کو ذلیل کرنے کی بہت دھمکیاں دیتی تھی۔ لیکن کب تک، آخر وہ خود اپنے دام میں پھنس گئی۔ وہ مجھے ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ میری بہن اچانک ہی گھر آ گئی تھی میری امی سے ملنے۔ وہ شور کی آواز سن کر ہمارے کمرے کی طرف آئیں۔ اتفاق سے ہمارا روم اندر سے بند نہیں تھا۔ آپی نے وہ سارا منظر دیکھ لیا۔ آپی تو دیکھ کر حیرت سے چیخنے لگی۔ آپی نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر پوری طاقت سے تھپڑ مار دیا۔ وہ آپی کو مارنے کو بھاگی، مگر آپی باہر بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پیچھے چھپ گئی۔ آپی کے شوہر پولیس میں افسر ہیں۔ وہ پتہ نہیں فراز بھائی سے کیوں دب سی گئی اور بس وہیں سے آپی اور بھائی نے اس کے خلاف مورچہ کھول لیا۔ میں جو خواہ ڈر کر سب چھپا رہا تھا، آپی نے وہ سب ظاہر کر دیا۔ اسے جبرن میکے بھجوا دیا۔ وہاں سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال ہونے لگے۔ اس کی پوری فیملی اسی مزاج کی تھی۔ آخر وہ لوگ اپنے اوقات پر آ گئے اور 50 لاکھ کا مطالبہ کر ڈالا۔ سب لوگ مجھے اتنی بڑی رقم دینے کو منع کر رہے تھے، مگر میں جانتا تھا یہ میری جان کا صدقہ ہے۔ میں نے اپنا پلاٹ بیچا، آپی اور دوستوں سے ادھار لیا اور طلاق کے ساتھ وہ رقم ادا کر دی۔ جانتی ہوں ان 2 سالوں کی اذیت ناک یادوں سے نکلنے میں مجھے پورے 4 سال لگے۔ پھر امی کی محبت نے مجھے دوبارہ زندگی سے محبت سکھا دی اور یہی محبت مجھے تم تک لے گئی۔ دیکھو نغمہ، میں بہت ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے جوڑنے میں میری مدد کرو گی نا؟ اس بہت اچھے سے انسان نے نغمہ کا گہرا سانولا ہاتھ تھاما اور نغمہ کا ایک آنسو لڑک کر اشفاق کے ہاتھ پر گر گیا۔ اس نے جی جان سے سر ہلایا۔ وہ اشفاق کو کیا بتاتی؟ اللہ نے اسے حسن دینے میں ذرا سی احتیاط کیا رکھی کہ وہ تو اپنے مہربان رب کی ناشکری ہی بنتی چلی جا رہی تھی۔ وہ وجیح مرد کتنے صحرا پار کرا کے اس تک بھیجا گیا تھا، مکمل اس کا بنا کر۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔